बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो एक तस्वीर की बात कर लें कि अमरीकी फ़ौजी पनाह गाह में बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है और इस पर प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से होता है और इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस्लामाबाद की पनाह गाह है, ये एक्चुअली पनाह गाह नहीं है। ये अमरीकी फ़ौजियों के खाना खाने की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। ये तस्वीर एक्चुअली जाली है और ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि 8 साल पुरानी तस्वीर है। और नवंबर 2013 में बगराम एयर बेस के ऊपर ये तस्वीर बनाई गई थी, उस वक्त जब अमेरिकन अपना एक त्यौहार मना रहे थे, थैंक्स गिविंग। तो ये वो मनाते हैं अपना, और ये वो तस्वीर थी। पीछे वैसे काम बड़ा कमाल किया जिसने भी किया है कि किस तरह उसने ला के लोगों पनाह गाह का वहाँ पे फिट किया है और माहौल भी वैसे ही लग रहा है जैसे अमेरिकन फ़ौजी पनाह गाह में बैठे हुए हैं। तो ये फ़ेक न्यूज़ है। असल तस्वीर इसकी ये वाली है, ये आप देख लें। और इस तस्वीर के नीचे इसका कैप्शन भी लिखा हुआ है कि थैंक्स गिविंग जो है वो एक इनका त्यौहार होता है, वो अमेरिकन फ़ौजी मना रहे हैं बगराम एयरबेस के ऊपर। अब आए ज़रा मोहसिन दावड़ का, थोड़ा सा हमें ज़रूर इस आदमी का कुछ सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर ज़रूर बात करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, चीटर है मेरी नज़र में। और ये चीट कैसे करता है, कौमी असम्बली का मेंबर भी बन गया, कोई चीट करके धोखा दे के लोगों को। और अफ़गान इसके जलसों में आते हैं, वो अफ़गान जिनको भारत ने ट्रेन किया था, वो अफ़गान जो भारत के लिए काम करते हैं, वो अफ़गान जो पाकिस्तान को दिन रात गाली देते हैं। जब उनको आप वापस लेकर जाते हैं और बाढ़ से उस तरफ भेजते हैं वापस अफ़गानिस्तान, तो ज़मीन पे लेट लेट के रोते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के रोते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान मत भेजिए, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको पाकिस्तान में छोड़ते हैं, फिर वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। बहुत सारे अफ़गान मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, वो ये बताते हैं कि हम इनको समझाते हैं कि यार अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है पाकिस्तान, तो इस मुल्क को छोड़ क्यों नहीं देते, रहते यहाँ पे हो, खाते यहाँ पे हो, फिर गाली देते हो। चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं, चंद हज़ार हैं, और वो मोहसिन दावड़ जैसे लोगों के साथ मिले हुए हैं। मोहसिन दावड़ ने एक ट्वीट किया है, और जो ट्वीट उसने किया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस बंदे को। 2 रोज़ कबल अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमला किया था, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ। पहले तालिबान और अमेरिका कह रहे थे कि ये टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर किया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि ड्रोन हमले में 7 मासूम बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब मोहसिन दावड़ का ट्वीट आता है, वो कहता है कि काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत अपने 10 अरकान से महरूम होने वाले ख़ानदान से दिली ताज़ियत करता हूँ। ये अफ़गान हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अफ़गानी होने की वजह से अपनी जानों के साथ बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये मोहसिन दावड़ का दुख आप देखें, तकलीफ़ आप देखें। अंग्रेज़ी में इसने ट्वीट किया, मैंने आपको उर्दू में पढ़ के सुना दिया। इसका दिल इतना दुखी है, इतना परेशान है ये उन अफ़गानों के लिए कि कितना जुल्म है ड्रोन हमला, जिसमें आम शहरी मारे जाते हैं। आप दहशतगर्द को मारना चाहते हैं और आम शहरी मारे गए हैं। मेरा दिल बहुत दुखी है इस बात पे, दिली ताज़ियत करता हूँ। मासूम बच्चे थे, अफ़गानी होने की वजह से जाने गई हैं, भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये मोहसिन दावड़ कह रहा है। अब ज़रा देखें, जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो उस पर ये मोहसिन दावड़ क्या कहता था। और ये बड़ी काबिल गौर बात है, जब इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, और उन्होंने कहा था कि ड्रोन हमले बंद करो, अमेरिका को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में ये वाहिद शख्स था, ऐसा लगता है, जो बड़ा खुला कर ड्रोन हमलों के हक़ में आया था। यानी इमरान खान साहब वाहिद आदमी थे जो खिलाफ थे, उनके बहुत सारे और साथी थे। ये दूसरी तरफ का एक्सट्रीम था, ये दूसरी तरफ सबसे आगे खड़ा हुआ था कि जनाब ड्रोन हमले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तालिबान खान का इमरान खान साहब को लक़ब भी दिया गया। और आज वही मोहसिन दावड़ इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है एक ट्वीट करके। 2013 में क्या कहता था, ज़रा ये आप देखें। ये कह रहा है शीरी मज़ारी को मुखातिब करते हुए कि ही डिज़र्व्स पीस प्राइज़। ये वो अमेरिकन के लिए कह रहा है कि उसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए, बिकॉज ही इंक्रीज्ड द ड्रोन अटैक्स, क्योंकि उसने ड्रोन हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। विच इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द टेररिस्ट, कि जिससे दहशतगर्दों की अमवात में भी इजाफा हो गया है। ड्रोन द बेस्ट, कि ड्रोन से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। शीरी मज़ारी ने कहा कि आम लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका को ड्रोन्स बंद करने चाहिए और बराक ओबामा को शर्म आनी चाहिए। तो इसने कहा जी उसको तो मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़ अमन के लिए, बराक ओबामा को, क्योंकि वो ड्रोन हमले बढ़ा रहा है और उन ड्रोन हमलों से दहशतगर्द मर रहे हैं, तो ड्रोन सबसे बेहतर है। तब सिविलियंस की मौत के ऊपर इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, बल्कि इसने कहा क्या, उमर चीमा ने जब इसके ऊपर ट्वीट किया तो इसने उसको कहा बुलशिट, ड्रोन आर द ओनली मसीहा फॉर द पीपल ऑफ वज़ीरिस्तान,
کہ وزیرستان کے لوگوں کے لیے ایک ہی مسیحا ہے اور وہ ڈرون حملے ہیں. کلنگ دا ہائی پروفائل ملیٹنٹس، جو ہائی پروفائل ملیٹنٹ ہیں ان کو مارنے کے لیے بہترین ایک مسیحا ہے. حالانکہ جب پاک فوج نے وہاں پہ ملیٹنٹس کو مارنے کے لیے آپریشن کیا وزیرستان میں تو یہ فوج کے خلاف ہو گیا. یعنی جو امریکہ کرتا تھا یہ کہتا تھا ٹھیک ہے، جو پاکستان کہتا تھا وہ کہتا تھا غلط ہے. اب امریکہ کیونکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو امریکہ کے بھی خلاف ہو گیا ہے. یعنی عجیب و غریب کنفیوزڈ آدمی ہے. ریاست پاکستان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بہت غلط ہے. ریاست پاکستان کو جو چیز بری لگتی ہے اور پاکستان کے خلاف جاتی ہے اس کو کہتا ہے یہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اس نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ اونلی دوز سویلینز who bring the militants to their homes are the effects of drones who cannot be called innocent. اس نے کہا وہ عام لوگ یا سویلینز جو ملیٹنٹس کو اپنے قریب یا اپنے گھروں کے پاس یا گھروں میں آنے دیتے ہیں وہی مارے جاتے ہیں ڈرونز میں، ان کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے. یعنی اب یہ اپنی ڈیفینیشن نکال رہا تھا معصوم ہونے کی یا نہ ہونے کی. تو کولیٹرل ڈیمیج جب پہلے ہوتا تھا، کولیٹرل ڈیمیج اس کو کہتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج جب پہلے ہوتا تھا کہ جب دہشت گردوں کو مارنے آتا تھا ڈرون تو عام لوگ ساتھ بہت سارے مارے جاتے تھے جن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا، معصوم لوگ تھے. تو تب یہ کہتا تھا ٹھیک ہو رہا ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ اشرف غنی بھاگ گیا، اس لیے کہ افغانستان میں اس کے سٹیکس ہیں. یعنی پاکستان میں مارے تو جانور ہیں، انسان نہیں ہیں، جتنے مرضی مارے یہاں پہ. افغانستان میں انسان ہے. ہم کل بھی مذمت کرتے تھے ڈرونز کی، ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں ڈرون کی. ڈرون کل بھی برے تھے، ڈرونز آج بھی برے ہیں، لیکن اس آدمی یہ اپنے آپ کو خود ہی بے نقاب کر رہا ہے اور حقائق آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب آ جائیں ایک اور چیز کی طرف کہ ہماری کابینہ نے پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے افغان عوام سے اظہار یکجہتی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان کی 40 سالہ دکھوں کی داستان اب ختم ہو جائے گی. پاکستان اس میں رول پلے کر رہا ہے. دیکھیں بہت مشکل وقت گزارا افغانوں نے. 1979 میں آئے تھے رشینز، اس کے بعد ایک جنگ چلتی رہی، پھر 89 میں وہ گئے، اس کے بعد یہ آپس میں لڑتے رہے، پھر 1996 میں طالبان کی حکومت آئی، 2001 میں امریکہ نے اٹیک کر دیا اور تب سے لے کر اب 2021 تک لڑ رہے ہیں 20 سال سے. تو 40 سال ایک ہاربل انوائرمنٹ تھا افغانستان کا، 42 سال ہو گئے ہیں لگ بھگ. تو ایک بڑے خوفناک ماحول کے بعد ان کو امن نصیب ہو سکتا ہے. پاکستان کی نیک تمنائیں بھی ہیں، پاکستان ان کا ساتھ بھی دے گا. اور ایک اور خبر ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ PMLN جو ہے ان کا میڈیا سیل باز نہیں آ رہا. مریم نواز چپ رہے یا بولتی رہے، کوئی نہ کوئی کام وہ کرتی رہتی ہے. مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک ٹرینڈ چلایا کہ ہم ہیں خام خواہ اس میں. یہ کیا ہے؟ ہم ہیں خام خواہ اس میں. اچھا، یہ سوشل میڈیا تاثر دے رہی ہے کہ پاکستان میں صرف چند جرنیل جو ہیں وہ خوش ہیں، باقی عوام غربت اور تنگدستی میں ہے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ملک تو دراصل چند جرنیلوں کا ہے اور ہم اس میں خواہ مخواہ ہیں. حیران کن طور پہ یہ جو ٹرینڈ چلا ہے ٹویٹر پہ، اس کو جب ہم نے چیک کروایا تو 90% اکاؤنٹس کو مریم نواز خود فالو کرتی ہیں اور یہ چند 100 والے ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو اس ٹرینڈ کو اوپر لے کر جا رہے ہیں. یہاں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے جو ایک خطاب کیا تھا، وہاں کراچی میں تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے وہ نغمہ بتایا تھا کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے. وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہم تو ہے خام خواہ اس میں. یہ میاں نواز شریف صاحب نے فوج کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہہ دیا اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں ڈال دیا اور وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اب دیکھیں واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ میاں صاحب آپ لوگ تو خام خواہ ہیں اس میں. پاسباں تو اس کے ہم ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جن کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں، جن کے کاروبار پاکستان میں ہیں، جن کا جینا مردہ پاکستان میں ہے، جن کا علاج پاکستان میں ہے، جن کی قسمت کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. پاکستان آگے بڑھتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، پاکستان پیچھے جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ کا کیا میاں صاحب؟ آپ کے بچے باہر، آپ کی جائیدادیں باہر، آپ کی پراپرٹیز باہر، آپ کے کاروبار باہر، آپ کے علاج باہر، آپ کی اموات باہر، آپ کی ہر چیز تو پاکستان سے باہر ہے. تو آپ تو واقعی خام خواہ اس میں. یہ وطن ہمارا ہے، تم ہو خام خواہ اس میں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خام خواہ اس میں، ایکچولی یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے. اس قسم کے پروپیگنڈا سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قوم کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ قوم اس فوج کے گلے پڑ جائے، یونیفارم کو جا کے گریبان سے پکڑ دے، ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے؟ یہی چیزیں جو ہیں بہت سارے ملکوں کو تباہی کے دہانے پر لے کر آئی ہیں اور اسی طرح کے ٹرینڈ پہلے شروع ہوتے ہیں.
اور بعد میں لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کو ان کی اپنی فوج کے خلاف اکسایا جاتا ہے، ملک میں نفرت پیدا کی جاتی ہے اور پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ خام خواہ اس ملک میں وہ لوگ ہیں جن کے سٹیکس تو باہر ہیں، خام خواہ تو وہ لوگ ہیں جو افغانستان پہ ایک لفظ نہیں بول سکتے، خام خواہ تو وہ لوگ ہیں جن کا فائدہ اور نقصان بیرونی آقاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ واقعی آپ لوگ خام خواہ اس میں، اور جہاں تک پبلک کی بات ہے تو آپ چند پیڈ اکاؤنٹس کے ساتھ اس قسم کے ٹرینڈ تو چلا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی سوچ یا لوگوں کا اندازہ بدل نہیں سکتے۔ ایک اور ٹرینڈ انہوں نے چلایا اور اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی جرم ہے، یعنی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت فوج کے خلاف، ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف اگر نہ بولا گیا اور خاموش رہا گیا تو یہ ایک جرم ہے۔ تو میاں صاحب سے گزارش ہے کہ آ جائیں پاکستان اور آ کے بولیں، جو بولنا ہے یہاں آ کے بولیں۔ وہاں بیٹھ کے آپ کبھی مسائلوں کے فارمولے بتا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ کبھی حمداللہ محب سے مل رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے کبھی آپ کوئی گالی دے رہے ہیں، کبھی کوئی بات کر رہے ہیں۔ آئیے پاکستان میں آ کے جواب دیجئے، مقابلہ کیجئے، آئیے پاکستان میں اور آ کے خاموشی توڑ دیجئے۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اب رہ گئی ہیں باقی آپ کی کرنے والی؟ میاں نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس قسم کے ٹرینڈ چلانے سے کیا وہ لوگوں کی سوچ بدل پائیں گے؟ میرے خیال میں نفرت میں اضافہ کریں گے اور یہ نفرت الٹی ان کے خلاف بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فیٹف کی 27 شرائط پوری کرنی تھی، 26 پوری کر دی تھی، اس کے باوجود فیٹف کی گرے لسٹ پہ پاکستان کو رکھا ہوا تھا، 27ویں شرط بھی پاکستان پوری کرنے جا رہا ہے۔ اب دنیا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ کیسے رکھیں گے پاکستان کو گرے لسٹ میں، اور اگر اب بھی گرے لسٹ میں رکھیں گے نا تو پاکستان کو چاہیے کہ ساری شرطیں ختم کرے، سارے قانون چھوڑ دے، اپنے طریقے سے اپنے ملک کو چلائے کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں ماننے والے۔ پاکستان سے بہت بری صورتحال ہے انڈیا کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، باقی سارے ملکوں کی، لیکن وہ فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں ہے۔ پاکستان کو ڈالا ہوا ہے، حالانکہ پاکستان پرفارم کرنے والے ملکوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ ہے، دوسری کیٹیگری میں آتا ہے، سب سے شاندار پاکستان جا رہا ہے۔ اب وفاقی حکومت نے FATF کی 27ویں شرط پوری کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے خلاف قوانین سخت کر دیے ہیں۔ حکومت نے فیٹف کی ایک رہ جانے والی شرط پوری کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا لیے ہیں۔ اب جائیداد کی خرید و فروخت صرف FBR میں رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے ہوگی۔ ویسے یہ لوگ بھی ایک مافیا کی طرح کام کرتے ہیں اور ان کو پرواہی نہیں ہوتی تھی، پیسہ یہ درختوں سے توڑ رہے تھے، اور جس طریقے سے یہ کرتے تھے چیزیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، بہت سارے لوگوں کا حق بھی کھا جاتے تھے اور ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ اب قابو آ جائیں گے۔ حکومت نے یہ شرط پوری کرنے کے لیے FBR میں رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے جو ہے وہ ایک خرید و فروخت کا طریقہ کار بنا دیا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے ادائیگی نقد کے بجائے لازماً بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی جائے گی، یعنی بلیک منی ہے، جو چوری کا پیسہ ہے، جو ڈرٹی منی ہے، اس کا رول ختم۔ اب آپ کو نقد ادائیگی آپ نہیں کر سکتے، اب آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ادائیگیاں کریں گے۔ 2 ستمبر کو شروع ہونے والے فیٹف کے اجلاس میں پاکستان کے گرین لسٹ سے نکلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ حکومت نے ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کے تحت پراپرٹی کے شعبے میں لاگو قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ اب گرے لسٹ سے اگر پاکستان کو اب بھی نہیں نکالتے تو پھر دنیا سمجھ جائے کہ یہ گرے لسٹ کیا ہے۔ یہ صرف چند ملکوں کی یا سامراجی طاقتوں کی ایک خواہش ہے۔ پراپرٹی ڈیلر FBR کو متعارف کردہ اپلیکیشن کے ذریعے جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے آنے والے افراد کی اقوام متحدہ کی جاری کردہ فہرست سے چیکنگ کی جائے گی، تاکہ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کی نشاندہی ہو سکے اور جو لوگ دہشت گردی اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ یہاں پہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اقوام متحدہ کی فہرست میں نام ہونے کی صورت میں خودکار اپلیکیشن کے ذریعے FBR کے ماتحت ادارے کو نام چلا جائے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے رقم کی ادائیگی خریدار اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے کر سکے گا۔ حکومت اس حوالے سے جلد باضابطہ طور پر اعلان بھی کرنے والی ہے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں۔ تو یہ ہے جی ساری سچویشن۔ محسن داوڑ کو یاد رکھیے گا، پاکستانی اگر معصوم لوگ ڈرون حملے میں مارے جائیں خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کہتا ہے امن کا نوبل انعام دیں، لیکن جب افغانستان میں وہی ظلم ہوتا ہے تو پھر آواز اٹھاتا ہے۔ یہ کس کا ہمدرد ہے؟ پاکستان کا؟ اس بارے میں سوچئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔